नाज़रीन, पर वक्त टीवी के प्रोग्राम वजूद-ए-ज़न में आपकी मेज़बान मलीहा शबीर एक बार फिर से हाज़िर खिदमत है। प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले आई वाज सिटिंग एंड थिंकिंग कि अगर एक औरत को किसी दूसरी औरत को इंस्पायर करना हो, कोई डायरेक्शन देनी हो, किसी तरीके से मोटिवेट करना हो, तो वो किस तरीके से करेगी। एंड वाइल थिंकिंग दैट एक और चीज़ जहन में आती है कि जो हमने डायरेक्शन बनाई हुई है कि हम एक औरत को किस तरह इंस्पायर करेंगे या किस तरह उसको उसकी ज़िंदगी में एक्टिव करेंगे या कोई डायरेक्शन देंगे, तो वो इस तरीके से है जो कि एक अजीब बात है कि हम उसको ये कहकर एक्टिव करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी फ़िज़िकल अपीयरेंस ऐसी है, तुम इस सोसाइटी में मूव नहीं कर सकती, तुम्हारी एज इतनी हो गई है बट स्टिल यू आर अनमैरिड। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम उसको इंस्पायर या मोटिवेट इस तरीके से करें कि हम ये कहें कि तुम्हारी एज इतनी हो गई है, तुमने अपनी ज़िंदगी के इस अरसे में ह्यूमैनिटी के लिए क्या किया। तुम इन स्टीरियोटिपिकल स्टैंडर्ड्स को हटाकर जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर बेहतरीन क्वालिटीज़ डाली हैं, क्या तुमने उन क्वालिटीज़ को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया, उन क्वालिटीज़ से तुमने मुआशरे को कोई फ़ायदा पहुंचाया, हाँ या नहीं। सो दिस इज़ व्हाट आई कॉल डायरेक्शन, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन। नाजरीन, आज जो हमारी गेस्ट हैं उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में एक बेहतरीन किरदार अदा किया है, बहुत से लोगों की ज़िंदगियों को बदल डाला है। जी, मैं बात कर रही हूँ मिस सना दुरानी की। शी इज़ सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मिस सना दुरानी से। जी मिस, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आईं और हमें अपना वक्त दिया। तो मैम, आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को खुद ही दे दीजिए। जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं बरवक्त टीवी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज अपने प्रोग्राम में उन्होंने मुझे मदऊ किया। बेसिकली मैंने अपनी सारी ज़िंदगी का जो बड़ा हिस्सा है, ऑलमोस्ट 18 साल, वो एज ए सोशल एक्टिविस्ट गुजारा है। और इसमें तकरीबन बहुत सारे ऐसे काम जो डिज़ास्टर्स के हवाले से थे, दूर दराज पूरे बलूचिस्तान में ऑलमोस्ट मैंने सर्व किया है, अपनी सर्विसेज दी हैं और कोशिश की है कि जब जब मुश्किल हालात आएँ, कभी कोई ऐसा डिज़ास्टर जो मैन मेड हो या नेचुरल हो, उसमें मैं किस तरीके से अपने लोगों और अपने सूबे के लोगों की जो है वो खिदमत कर सकूं। और उसके साथ साथ क्योंकि इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा लर्निंग मिली, तो एज अ मास्टर ट्रेनर भी अपनी बहुत सारी खिदमात जो है वो देती रही। एजुकेशन में एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो दी बलूचिस्तान के बच्चों को, ताकि हम अपने मुआशरे में जो है वो चेंज ला सकें और वो एजुकेशन के थ्रू ला सकें। और इसी के साथ साथ एक टाइटल जो हमेशा मुझे मिलता रहा है, और वो ये है कि मैं एक वुमेन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ज़्यादा कहलाई हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा वुमेन राइट्स की जितनी भी चीज़ें हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट भी किया है और उन्हीं पे ज़्यादा जो है वो बात भी की है। ये आपने बात की कि आपको जो एक टाइटल मिल जाता है कि आप वुमेन राइट्स पे जो है ज़्यादा बात करती हैं, ज़्यादा काम कर रही हैं, तो कभी आपको ये फेस करने को नहीं मिला कि ये तो बड़ी फेमिनिस्ट है? जो आजकल हमारी सोसाइटी में फेमिनिस्ट की डेफिनेशन है, उस हवाले से आपको कुछ इस तरह का सुनने को मिला या कुछ? जी, जहाँ आपने बात की फेमिनिज्म की, बिल्कुल इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि हमारे यहाँ जो जब तक फेमिनिज्म की पूरी थ्योरी को लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि वो समझ सकें कि फेमिनिस्ट की एक डेफिनेशन क्या है और ये लफ्ज़ किस लिए इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ तो फ़िलहाल जो जेंडर का प्रोस्पेक्टिव है, उसको भी जब भी लफ्ज़ जेंडर आता है तो लोग समझते हैं कि शायद ख़वातीन की बात हो रही है। तो इट्स नॉट अबाउट वुमेन। यस, क्योंकि जब आप ख़वातीन के राइट्स के लिए बात कर रहे होते हैं और ऐसे माशरों में जहाँ पे मुश्किलात ज़्यादा होती हैं ख़वातीन के लिए, वहाँ पे आप जो है वो बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं और बहुत सारी मुश्किलात से गुजर के जो है वो आपको जाना पड़ता है। बिल्कुल एग्जैक्टली सही कहा आपने। जैसे कि मैंने कहा कि यू आर द एपिटोम ऑफ एक्सीलेंस। आप बहुत सारी ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल हैं, बहुत सारे लोगों के लिए आपने बंद दरवाजे खोले। तो वो कौन सा वक्त था जब इस एक्टिविज़म ने ट्रिगर किया कि अब बाहर निकलना है और इस कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करना है? जी, मैंने ऑलमोस्ट कोई 2003 में अपना कैरियर स्टार्ट किया था और मैंने अपना कैरियर टीचिंग से स्टार्ट किया। और मैं किला सैफुल्लाह जो बलूचिस्तान का एक दूर दराज का इलाका है, वहाँ पर तालीम फाउंडेशन के नाम से एक स्कूल था, जिसमें एज ए स्कूल इंचार्ज मैंने स्टार्ट लिया अपने कैरियर का। और थोड़ा सा जब मैं आगे बढ़ी और मुझे कुछ ग्राउंड लेवल पे फील्ड में जाके विज़िट करने का मौका मिला, तो मुझे एहसास हुआ कि शायद
مجھ سے بہت اچھے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹیچنگ کر سکتے ہیں, جو ان بچوں کے مستقبل کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں, بٹ آئی نیڈ ٹو ورک فار دوز جو گھروں میں بیٹھی ہیں, جن کا کہیں پہ کسی کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے, جن کے پاس ہنر ہے, جن کے پاس بہت کچھ ہے, بٹ ان کو کبھی کوئی پلیٹ فارم نہیں ملا, اور وہ کبھی بھی اس طریقے سے اپنی صلاحیتوں کو, اپنی اسکلس کو جو ہے وہ سامنے نہیں لا سکی. وہ ایک عام خاتون ہے, اینڈ آئی نیڈ ٹو ورک فار دیٹ وومن, جس کو ہم کامن وومن کہتے ہیں, اور جن کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہوتی, جن کو شاید کبھی تعلیم کا موقع نہ ملا ہو, جن کو کبھی ایکسپوجر نہ ملا ہو کہ وہ لائف میں کیا اچیو کر سکتی ہیں, جن کے پاس ہنر تو ہو مگر وہ اپنے ہنر کو کہیں پہ یوٹیلائز نہ کر پا رہی ہوں. تو آئی تھاٹ کہ مجھے اپنے سیکٹر کو شفٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو آلموسٹ 2006 میں نے ایک اپنی ہی آرگنائزیشن انیشیٹ کی, ٹوڈیز وومن آرگنائزیشن کے نام سے, اور پھر وہاں سے میں نے بیسیکلی اپنے ڈیولپمنٹ سیکٹر کا آغاز جو ہے کیا, اور دین دی سروسز آر گوئنگ آن. یہ جو آپ اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہم ان کا مائنڈ سیٹ تو بالکل بھی پورے طریقے سے چینج نہیں کر سکتے, جتنا بھی آپ لوگوں کے لیے کام کر لیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کر لیں, لیکن ایک پوائنٹ آتا ہے جب آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ یہ اتنے کام کر رہی ہے, اس کا اپنا فائدہ اس پہ کیا ہے, یہ کیوں کر رہی ہے. جی یہ بھی لوگوں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے سم ٹائمز جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کیونکہ جیسے آپ کو بتایا کہ میں نے ڈیزاسٹرز میں خاص کر بہت زیادہ سروسز دی ہیں, لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ سیکٹر ایک دلدل ہے, کیونکہ جب کبھی مشکل حالات میں دور دراز آپ صرف کسی بندے کی مشکلات کو سن لیتے ہیں, اور ان کے دل کے اوپر جو بوجھ ہوتا ہے جو ہلکا ہو جاتا ہے, اور وہ جو دعا کے لیے آپ کے لیے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں نا, وہ شاید آپ کو کروڑوں روپے میں بھی نہ مل سکیں. تو ایک عجیب سا اس سیکٹر کے اندر آپ کہیں کہ آپ کو سکون ملتا ہے کہ آپ شاید اس سے باہر نہیں آ پاتے, اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے شاید یہ توفیق دی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اسائنمنٹ ہوتی ہے آپ کی کہ آپ جتنا کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے, جو آپ تک پہنچا ہے, وہ آپ ضرورت مند تک پہنچا دیں. تو وہ جو ایک سیلف سیٹسفیکشن ہوتی ہے, میرے خیال سے وہ ہر کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. لوگوں کو شاید بیہائنڈ دی اسکرین یہ لگتا ہے کہ یہ اپنے مفاد کے لیے نکلے ہیں, ان کا کوئی ہڈن ایجنڈا ہے, بٹ مجھے لگتا ہے کہ میرے جیسے لوگوں کے لیے شاید دنیا کی تمام چیزوں کو ایک سائڈ پہ کر کے آپ پورے دن میں آپ نے کیا اچھا ایفرٹ کیا ہے, اور آپ نے اپنے سکون کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے, وہ زیادہ میٹر کرتا ہے. بے شک بہت بہترین بات کی آپ نے. آپ نے خواتین کے لیے بہت سارا کام کیا ہے, 1000 سے زائد عورتوں کو ٹیکنیکل ٹریننگ دی, اس کے علاوہ 6000 سے زائد جعفر آباد اور کوئٹہ کی خواتین کے لیے آپ سروسز دیتی رہی ہیں. اور اگر میں پینڈیمک کی بات کروں 2019 اور 2020 کا جو عرصہ تھا, اس میں آپ نے 2 ملین پیپل کو ہیلپ آؤٹ کیا. تو ایک تھاٹ آیا کہ اسٹارٹ ہے, ہاؤ ٹو گیٹ تھرو دس, تو اس سب کو کس طریقے سے آپ نے ہینڈل کیا؟ دیکھیں ونس وین یو آر ان, اور آپ جتنا ڈیپلی جاتے ہیں, چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ کیا کیا نیڈ ہے, اور اس نیڈ کے مطابق آپ کو اپنے ایفرٹس جو ہے وہ مزید لگانے پڑتے ہیں. آئی ریمبر وین آئی اسٹارٹیڈ فرام زیارت, کوئی بلوچستان کے سب سے پاکستان کے سب سے چھوٹے شہر سے میں نے اپنی آرگنائزیشن کو انیشیٹ کیا تھا. اور جب میں نے اس کو انیشیٹ کیا تھا تو میرے ساتھ جو میری ٹیم تھی وہ ساری کی ساری خواتین کی تھی. میرے ساتھ بچیاں تھیں, کچھ ایجوکیٹڈ بچیاں زیارت سٹی سے. اس وقت آپ کو ہارڈلی کوئی بچی جو ہے وہ زیارت میں پڑھی لکھی نظر آتی تھی, زیادہ پرائمری کلاس تک بچیاں پڑھی لکھی نظر آتی تھیں. بٹ آج اگر 2023 میں آپ انہی ڈسٹرکٹس میں جائیں تو آپ کو کم از کم میٹرک FA پاس بچیاں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں. دیٹ از دی چینج جو مجھے لگتا ہے کہ آیا ہے سوسائٹی کے اندر, اور اس میں کنٹریبیوشن رہی ہے بہت ساری ان خواتین کی جنہوں نے ہمت کی, جو نکلیں اور جنہوں نے بیریئرز کو توڑا. آئی اسٹل ریمبر کہ فار دی ویری فرسٹ ٹائم جب ہم وہاں پہ کیمپین کر رہے تھے ہیلتھ کے حوالے سے, ORS کیمپین ہم کر رہے تھے اپنی ٹیم کے ساتھ, وی ہیڈ ٹو فیس اے لاٹ آف ڈیفیکلٹیز. ہم پہ پتھراؤ بھی ہوا, ہم پہ ڈائریکٹ فائرنگ بھی ہوئی. تو بہت ساری مشکلات کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اسٹرگل مجھے لگتا ہے کہ اٹ ہیز کنٹریبیوٹیڈ سم ویئر, کہ آج ہماری بچیاں آپ دیکھیں ہر فیلڈ میں آپ کو نظر آتی ہیں, اور لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے. یس ٹائم لگتا ہے, اٹس اے ٹائم ٹیکنگ پروسیس, کیونکہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے بیہیویئر کے چینج کا, اور بیہیویئرس کے اندر چینج جو ہے وہ دنوں میں نہیں آ سکتا.
اس کو سال لگتے ہیں. اینڈ دین یو آلسو ہیو ٹو کریٹ سم گڈ ایگزامپلس. جب تک ہماری سوسائٹی کے اندر ہم اچھی ایگزامپلس کریٹ نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ ہمیں ریزلٹس نہیں آئیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. میم آپ کے جو پچھلے سالوں کی بات کروں تو وہ بہت ہی آپ کے لیے انٹرسٹنگ رہے ہوں گے. آپ نے پالیٹکس کو جوائن کیا, پہلے آپ باپ پارٹی کی ممبر رہ چکی ہیں اور اب جو ہے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبر ہیں. تو پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ایز اے فیمیل آپ کا پالیٹکس میں کیسا ایکسپیرئنس رہا؟ بہت اچھا. اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو انکریج ایوری وومن, اسپیشلی ہماری پڑھی لکھی جو خواتین اور بچیاں ہیں ان کو میں ضرور انکریج کرنا چاہوں گی آپ لوگوں کے توسط سے بھی کہ وہ سیاست کی طرف ضرور آئیں. 2-3 چیزوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا کہ ایک بہت لمبی اسٹرگل جو سوشل سیکٹر میں رہی جس کو ہم خدمت خلق کہتے ہیں, اس کے بعد اچانک سے پالیٹکس کی طرف کیسے دھیان آیا. وہ تمام بینیفیشریز جن کا آپ نے ذکر کیا دے موٹیویٹڈ می کہ مجھے پالیٹکس کی طرف بھی آنا چاہیے اور مجھے پالیٹکس میں بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. دی سیکنڈ موٹیویشن واز کہ ہم ہمیشہ پرو وومن لیجسلیشنز پہ کام کرتے تھے اور ہمیں ایک لمبی قطار میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے جو انتظار کرنا پڑتا تھا کہ ہمیں کوئی پارلیمنٹیرین ٹائم دے دے, ہم اسمبلی کے فلور تک خواتین کے ایشوز کو لے جا سکیں, اسمبلی کے فلور پہ ہمارے حوالے سے بات ہو سکے, ہمارے حوالے سے پالیسیز بن سکیں. تو اس چیز نے بہت انکریج کیا کہ وائی ناٹ می. اور جب تک ہم باشعور لوگ جو ہے وہ پالیٹکس کے اندر نہیں آئیں گے زیادہ سے زیادہ تب تک چینج لانا مشکل ہوگا, کیونکہ یہ میرے خیال سے وہ پاور ہے جس میں آپ تمام بلوچستان کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ آپ کی اسمبلیز کے اندر ہوتی ہیں اور آپ کے پاس موقع ہوتا ہے کہ آپ ریفارمز لا سکیں. تو جب تک سوسائٹی کے اندر ریفارمز نہیں آئیں گے چینج نہیں آئے گا. اس لیے سوچا کہ پالیٹکس کی طرف بھی آنا چاہیے اور کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. سو آئی ہیو اسٹارٹڈ دس جرنی. جیسے کہ بلوچستان عوامی پارٹی اقتدار میں ہے, اس کے باوجود آپ نے اس کو چھوڑ کے ایک نئی دوسری پارٹی جوائن کی, پیپلز پارٹی. تو اس کے پیچھے آپ کا کیا ایجنڈا تھا؟ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ میں آلموسٹ میری لائف کا تمام ٹائم پیریڈ جو ہے وہ وومن ہیومن رائٹس ڈیفینڈر کے طور پہ زیادہ رہا. اور جب خواتین کی کسی بھی فورم کے اوپر ان کے رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہو, وہ شاید میری جیسی خاتون کے برداشت سے باہر ہو. جب ایک سیاسی جو رائٹ آپ کو آپ کا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے, آئین پاکستان آپ کو سیاست میں حصہ لینے کا حق دیتا ہے, اس کے باوجود تمام خواتین کے لیے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے دروازے بند کر دیے جائیں یا ان کو ایکول اپرچونٹیز نہ دی جائیں یا ان کو صرف جو ہے وہ اپنے مفادات کے حد تک جو ہے پارٹی کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ کو رکھا جائے, وہاں پہ شاید میری جیسی خاتون کے لیے مشکل تھا کہ میں کیسے اپنے رائٹس کی وائلیشن کو بھی برداشت کروں اور میرے ساتھ بہت ساری دوسری خواتین جن کا پہلا اسٹیپ ہے اور جو اسٹرگل کر رہی ہیں سیاست کے اندر, اگر ان کے ساتھ بھی ناجائز اور زیادتی ہو رہی ہے تو مجھے اس پہ اسٹینڈ لینے کا میرا خیال سے حق بھی بنتا ہے اور میں نے لیا بھی. ایک ریزن. دوسرا ریزن, بلوچستان عوامی پارٹی ہمیشہ سے ایک ہجوم رہا ہے, وہ کبھی کوئی پارٹی بن نہیں سکی. میں جو اپنے کیریئر کے اندر اپنی پولیٹیکل گروتھ دیکھ رہی تھی وہ پولیٹیکل گروتھ میری بلوچستان عوامی پارٹی کے اندر کبھی بھی نہیں ہو سکی. مجھے وہ اپرچونٹی نہیں مل سکی, مجھے جمہوریت کو سمجھنے اور لرن کرنے کا موقع نہیں مل سکا, مجھے سیاست کو سیکھنے کا موقع نہیں مل سکا, مجھے مینٹورشپ نہیں مل سکی وہاں پر. لہٰذا آئی تھاٹ کہ ایسا فورم جہاں پہ نہ میں کنٹریبیوٹ کر سکوں نہ وہ فورم مجھے کوئی فائدہ دے سکے, اس کو چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے. اور بہت کم ہمارے ہاں پالیٹکس میں ایسا ہوتا ہے کہ اقتدار کی پارٹیاں آپ چھوڑ کے جو ہے وہ کہیں اور چلے جائیں. میرا مقصد پالیٹکس کو جوائن کرنے کا ہرگز اقتدار نہیں ہے, بٹ پولیٹیکل چینج ہے کہ ہم جب تک اچھی اگزامپلز میں نے آپ کو کہا نہیں لائیں گے, سیم از وتھ پالیٹکس کہ پالیٹکس کے اندر بھی جب تک ہم اچھی اگزامپلز نہیں لائیں گے لوگ اپنے گھر کی بچیوں کو اپنی بہنوں کو جو ہے وہ پالیٹکس میں نہیں آنے دیں گے. تو وی نیڈ ٹو برنگ دیٹ چینج. بالکل. آپ نے یہ تو بات کی کہ میری یہ موٹیویشن تھی پالیٹکس میں جو میں آئی ہوں. یہ بھی فیکٹ ہے دیٹ پالیٹکس از آل میسکولائن. میسکولائن مین مائنڈ پاور, منی پاور, مسل پاور. تو آپ ان خواتین کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گی, کیا اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں جو کہ اپنا پالیٹکس میں کریئر پرسو کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں اٹس اے میٹر آف انڈرسٹینڈنگ. تھوڑا سا اگر جن لوگوں نے سیاست کو پڑھا ہو یا جو صحیح معنوں میں سیاست
کو دیکھتے ہیں ان کے لیے یہ خدمت خلق ہے جو جس کا دوسرا نام جو ہے وہ سیاست ہے. بٹ ہمارے ہاں یس اٹس اباؤٹ دی منی, اٹس اباؤٹ دی پاور. اسی لیے ہم اپنی سوسائٹی کے اندر نہ ترقی لا پا رہے ہیں اور نہ چینج لا پا رہے ہیں. تو ہمیں ان مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا اور لانا پڑے گا جو سیاست کو سمجھ سکیں کہ آپ ایک فورم پہ پہنچ کے بیسیکلی آپ کے پاس ایک امانت ہے, اور وہ امانت آپ کی اس ملک کی طرف سے آپ کو ملی ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کے لیے خدمت کرنی ہے. سروس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی خدمات دینی ہے. ہمارے ہاں لوگ اس کو ٹوٹلی ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں, اس کو منی اور پاور کے ڈومین میں دیکھتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی اور پھر اسپیشلی میں بلوچستان کی بات کروں گی کہ جب پھر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جیسے اداروں کی رپورٹس آتی ہیں تو ہمارا 85% بجٹ جو ہے وہ کرپشن کے اندر چلا جاتا ہے, کیونکہ وہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سو وی نیڈ ٹو چینج دیٹ سیٹ اپ, اور ہمیں ان لوگوں کو آگے لانے کی ضرورت ہے. ہماری عوام کو ان لوگوں کو ووٹ کرنے کی ضرورت ہے جو صحیح معنوں میں سیاست کو خدمت کے دائرہ کار کے اندر دیکھ رہے ہوں. پہلے تو صرف آپ سوشل ورک کری تھی, اب آپ پالیٹکس میں بھی آ گئے اینڈ یو آر ویمنز رائٹ ڈیفینڈر. تو پالیٹیشین تو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر لیتا ہے, لیکن جو ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوتا ہے اس کو کبھی کبھی لاس کے اگینسٹ بھی جانا پڑ جاتا ہے. تو اسٹیٹ کی کوپریشن کے ساتھ اور اپنا کام جاری رکھتے ہوئے ان دو چیزوں کو, ایک پالیٹیشین ہوتے ہوئے اور سوشل ایکٹیوسٹ ہوتے ہوئے, آپ دونوں چیزوں کو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ انسان کی لائف کے اندر کچھ اصول ہوتے ہیں, اور وہ اصول آپ نے اپنے لیے خود بنائے ہوتے ہیں, اور وہ آپ کسی کے لیے بھی ان اصولوں کو کراس نہیں کرتے. مے بی ون آف دی ریزنس کہ میں نے ایک پولیٹیکل فورم چھوڑا مگر میں نے اپنے اصول پہ کمپرومائز نہیں کیا. اینڈ دس ایکٹیویزم یا فیمنزم جو ہے دیٹ از سم تھنگ ان سائڈ می, جس کو میں شاید کسی اور کے لیے یا کسی اور فورم کے لیے جو ہے کبھی بھی نگلیکٹ نہیں کرنا چاہوں گی, کیونکہ میرا پالیٹکس کے اندر بھی مینڈیٹ یہ ہے کہ ہم جتنا ہو سکے خواتین کو جو ہے وہ پالیٹکس کے اندر اسٹرینتھن کریں. کیونکہ جب تک ہماری خواتین اٹس آلموسٹ 49% آف دی پاپولیشن, اگر آپ اس میں مزید جائیں تو اب تو بہت ساری جگہوں پہ یہ فگر 52% کے قریب ہے. تو جب تک آپ 52% کی آبادی کی سوچ کو سائڈ پہ رکھ کے پالیسیز بنائیں گے اور آپ کہیں گے کہ آپ ترقی کر لیں گے, اٹس ناٹ پاسبل. وی ول ہیو ٹو انکلوڈ. تو آپ کبھی کبھی اپنے اصولوں اور پرنسپل سے جو ہے وہ ان کو کبھی نہیں چھوڑتے. کریٹو تھنکنگ تو آپ رکھتی ہیں, پھر ساتھ میں انٹرپرینورل آئیڈیاز آپ کے مائنڈ میں ہیں, بزنس آئیڈیاز, تو ہو انسپائرڈ یو؟ ایکچولی اٹس اے لانگ اسٹوری ٹو. آئی ایم بائی پروفیشنل ناٹ اے بزنس وومن, اور میں شاید کبھی بھی نیچرلی بھی بزنس وومن کے طور پہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتی تھی. بٹ وائل آئی واز ورکنگ ان دی فیلڈ, مجھے جہاں جہاں خواتین کا کام ہاتھ سے کیا ہوا بہت اچھا لگتا تھا. آئی یوز ٹو کلیکٹ دیٹ. اور پھر ایک ٹائم آیا جب مجھے احساس ہوا کہ میرے پاس بہت زیادہ کلیکشن آ گئی ہے, اور مجھے اس کلیکشن کو کہیں پہ ویلیو ایڈیشن کے ساتھ لانا چاہیے. اور ایک ریزن اور کہ ہمارے ہاں کیونکہ خواتین بزنس کے اندر نہیں ہیں, اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس اگزامپل نہیں ہے. ہم یہ اگزامپل تو دے سکتے ہیں کہ دیکھیں بہت ساری خواتین جو ہیں وہ ٹیچنگ کرتی ہیں, بہت ساری خواتین ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں, ہمارے ہاں بہت ساری خواتین جو ہے وہ نرسز کی جاب کرتی ہیں. بٹ بلوچستان کے اندر جب ہم بزنس کا نام لیتے تھے, اب تو ماشاءاللہ بہت ہیں, بٹ پہلے جب ہم بزنس کا نام لیتے تھے تو آپ کو کوئی اگزامپل نہیں ملتی تھی کہ بزنس وومن ان بلوچستان, ایون کوئٹہ سٹی کے اندر. تو دین آئی تھاٹ کہ وائی ناٹ, ایک تو اس کلیکشن کو تھوڑا ویلیو ایڈیشن کے ساتھ لایا جائے, تھوڑا سا کریٹو ورک کیا جائے, اور دوسرا کوئی ایک ایگزامپل تو بنے کہ یس خواتین بزنس کر سکتی ہیں, بلوچستان اور کوئٹہ کے اندر بیٹھ کے بھی کر سکتی ہیں. ایٹ لیسٹ مجھے دیکھ کے باقی خواتین انکریج بھی ہوں گی, انسپائر بھی ہوں گی اور آگے بھی آئیں گی. تو ایکسیڈنٹلی جو ہے آئی جسٹ بیکیم این انٹرپرینیور ایز ویل. اور میں کیوں اس کے ساتھ جڑی رہی اور ابھی تک جڑی ہوئی ہوں کہ شاید میرے اس چھوٹے سے ایفرٹ کی وجہ سے بہت سارے گھروں کے چولہے جلتے ہیں. تو جتنا میرا بزنس یا میرا کام گرو کرے گا, اتنا میری وہ خواتین ورکرز جو یہ کام کر رہی ہیں ان کی لائف سے اسٹرینتھن ہوگی. امیزنگ.
میم ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم شو کو تھوڑا آگے نہیں لے کے جا سکتے، لیکن لاسٹ میں آپ بلوچستان کی یوتھ کو کوئی میسج دینا چاہیں اپنی طرف سے؟ جی ضرور، بالکل. میں نے ایک چیز فیل کی ہے کہ ہمارے ہاں شاید ہماری یوتھ ڈگری ہولڈر تو بن رہی ہے، بٹ وہ شعور، وہ آگاہی، وہ اویئرنیس سب کچھ ہونے کے باوجود ہم شاید اس پازیٹیوٹی کو اپنے اندر نہیں لا پا رہے جو ہماری سوسائٹی کے اندر چینج لے کر آئے گی. اس پازیٹیوٹی اور اس چینج کے لیے ہماری یوتھ کو اپنے اندر ایفرٹس کرنے ہوں گے. دے ہیو ٹو اسٹرگل، دے ہیو ٹو کم اپ ود نیو آئیڈیاز. ان کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا، اور دے آر دی فیوچر آف پاکستان. اور ان کے بہت ایفرٹس جو ہے وہ لگانے کے بعد ہم شاید پاکستان کے اندر ایک نیا اور ایک اچھا چینج جو ہے وہ لے کے آ سکیں. ہم جب یہ کہتے ہیں، خاص کر ہماری یوتھ بہت ساری، جب سے میں پالیٹکس میں آئی ہوں، بہت سارے بچیاں مجھے میسج کرتی ہیں کہ میڈم کوئی گورنمنٹ کی آسان سی جاب لگوا دیں، تو بڑا دکھ ہوتا ہے. جابس کو، اپرچونٹیز کو آپ کی ضرورت ہونی چاہیے، آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. دین وی ول بی ایبل ٹو برنگ چینج ان آور سوسائٹی. تھینک یو سو مچ میم. ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری گیسٹ مس ثنا درانی. اگلے ہفتے آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک نئی شخصیت سے، ایک بہترین ایگزامپل سے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.